अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 29 जुलाई 2025 है। कुछ वक्फे के बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है, लेकिन हम बात करेंगे इस टाइम पीरियड के दौरान होने वाली एक अहम तरीन डेवलपमेंट की, जो कि 9 मई से मुतालिक थी। 9 मई कितना सच था, 9 मई से मुतालिक कितना सियासी बयानिया बनाया गया और 9 मई में क्या कुछ अब तक साबित हुआ, और इस सब को ये जो 9 मई में साबित हो रहा है, इस सब का लिंक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जनाब याहिया खान, उनसे जाकर जुड़ता है। और आज उनको बाज़ाब्ता तौर पर एक ख़त लिखकर बताया गया है कि आपके हुक्म के बाद 9 मई के फैसलों में क्या कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर भी हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं कौमी असम्बली में, उमर अयूब, उन्होंने ख़त लिखा है। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही 9 मई से मुतालिक एक और जो है वो अपडेट ये भी है कि 9 मई मुकदमात में कुछ मजीद फैसले भी आने वाले हैं, लेकिन जो अब तक फैसले आए और आज के दिन में इमरान खान की 8 जमानतों के मुकदमे में समात ना होकर भी जो फैसला दे दिया गया, इससे मुतालिक भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वसीम, 9 मई की ये डेडलाइन के कुछ दिन रह गए हैं। छोड़िए, 18 जुलाई को आप लोगों ने आखिरी वीडियो की थी जी। इस वक्त आप लोगों ने, हम लोगों ने ये जो एक इस सारे मामले में वक्फा आया है ना जी, इसका जिम्मेदार मैं नहीं। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी ये जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ना ये गिलगित बल्तिस्तान की सैर करने गए हुए थे, ना उस दौरान हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, ना ये जो है वो ताख़ीर से वापस आए। और मेरी कमिटमेंट थी कि मेरी गैर मौजूदगी में एक अहम तरीन मामला जिसको आप बड़ा प्रिसाइजली लोगों तक रखेंगी, वो क्या था भला? ब्लास्फेमी गैंग का फैसला आपने रखा? नहीं रखा। जिम्मेदारी ठीक है, आप जिम्मेदारी मेरे ऊपर आयद कर दें, लेकिन मसला ये था कि नंबर 1 मैं सारी की सारी तैयारी करने के लिए अकेली थी, नंबर 2 मेरे ऊपर दीगर सहाफ़ती जिम्मेदारियां भी बहुत सख्त थीं, और जब क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज थी, अभी भी है, तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे अमूर थे जिनसे मैं बिल्कुल भी सर नहीं उठा सकती थी। सो मेरी माजरत कबूल कर ले, कुछ लोग बहुत मुतमईन होते हैं। तो बहरहाल 9 मई से मुतालिक हम बात कर रहे हैं। 9 मई की वसीम, जज वक्फे के दौरान आपका कोई कसूर नहीं है, कसूर सारा मेरा है। इस दौरान 9 मई के 2 फैसले जारी हुए। एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का फैसला था और दूसरा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा का फैसला था। हस्बे तवक्को हस्बे मामूल आपने ये भी ऑडियंस के सामने नहीं रखा होगा। मैंने बताया ना कि मेरी गलती है, माफ़ कर दें, आप भी माफ़ कर दें, आप कर दें तो शायद ऑडियंस को तो कोई मसला होगा नहीं। खैर, तो 9 मई के ये 2 फैसले आए, उन दोनों फैसलों के अंदर जो वजूहात दी गई वो इस कदर मज़क्का खेज़ थी, और माशाल्लाह से फैसले भी सेम हैं, और उनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप भी है। एक 10 साल का टाइम प्लान है, जो कि इस फैसले सेम क्यों ना हो? FIRs क्या थी? सेम थी, ऑब्वियसली मामला सेम था, लेकिन 10 साल की जो है वो सजाओं का एक स्टैंडर्ड है जो दिया जा रहा है, और कहा जाता है 10 साल मंसूबा है तो वही 10 साल सजाएं एग्जैक्टली, तो 10 साल सजाएं भी होंगी। तो अब वो सजाएं आना शुरू हो गई, लेकिन आज हैरानकुन तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अचानक कहा जाता है कल दिन को 1 बजे इमरान खान की जो 8 मुकदमात में जमानत के केसेस थे ना, जो लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 24 जून को मुस्तरद कर दी थी, आपको याद होगा, उसको गुज़िश्ता रोज़ ही नंबर लगा और वो उसी वक्त मुकर्रर भी हो गई। जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे कुछ कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी हैं और मौजूदा चीफ जस्टिस के भी वो हामी हैं, पिछले के भी थे, वो कहते हैं कि ये ऑटोमेशन सिस्टम की वजह से एकदम से केसेस लग गए। लेकिन सलमान सफ्दर, जो कि इमरान खान की लीड काउंसिल हैं, वसीम, वो जनरल एडजमेंट पे हैं, और जब जिस अदालत का वकील जनरल एडजमेंट पे जाता है तो वो चीफ जस्टिस की मंजूरी से जाता है। चीफ जस्टिस को मालूम था सलमान सफ्दर साहब नहीं है, उन्होंने आज मुकदमा मुकर्रर भी कर दिया, उल्टा कर भी 2 रुकनी बेंच के सामने दिया। लेकिन मेरी नज़र में आज की जो थोड़ी सी मुख्तसर ना होने वाली 30 सेकंड की समाअत थी, उसने अभी इमरान खान के खिलाफ फैसला सुना दिया। कैसे सुना दिया ये आप बता दें, फिर उस पर मैं कमेंट करता हूँ। सिंपली ये है कि अब ये समाअत जो है वो 12 अगस्त को होगी। नंबर 1 जो बेंच है, उस बेंच के अंदर चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस शफी सिद्दीकी हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, और 12 अगस्त को जब इस मुकदमे की समाअत होनी है तो आज भी उन्होंने नोटिस जारी नहीं किया पंजाब के प्रोसिक्यूटर को, वो नोटिस जारी करेंगे, लेकिन मीनवाइल जो उन्होंने 21 अगस्त तक की एक टाइम लिमिट दे रखी है ना तमाम इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को, वो एग्जॉस्ट होने वाली होगी। और जिस वक्त पे ये 12 अगस्त का फैसला रखा गया, उसके बाद बीच में वीकेंड आ रहा है, तो बहुत आराम से, बहुत सुकून से तब भी ये ज़मानतें सुननी जाएंगी, क्योंकि ये मामला लंबा है अगैन, और इसमें फिर वो उनके पास तो सीधी सीधी वजह होगी कि अब वैसे भी कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो आप जमानत के लिए क्यों आए हैं, और वैसे भी अभी इमरान खान को रिहा करना नहीं है। तो एक प्रपोजिशन मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको याद है ये जो 4 महीने की डेडलाइन दी गई थी, एक ऐसा फैसला सादर फरमाया गया था जो इस हाइब्रिड निज़ाम की मंशा के ऐन मुताबिक था।
ایک ایسا فیصلہ سنایا گیا تھا جس سے اس ملک کے 35,000 لوگ عام شہری جو کہ سیاسی طور پر مقدمات میں ملوث تھے ان کے تمام حقوق چھین لیے گئے تھے. ایک ایسا فیصلہ جس نے اس ملک کی عام فوجداری یعنی کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو فوجی عدالتوں میں تبدیل کر دیا. انہوں نے ثابت کر دیا, ناٹ اے پرابلم. اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ کس کیس میں آیا تھا؟ اسی طرح کی ضمانتیں منسوخ کرنے کا مقدمہ تھا. پروسیکیوشن آئی ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف. جناب نے حکم صادر فرمایا کہ 4 مہینے کے اندر ٹرائل ہو. اسی سے متعلق اب آگے جا کے ہم بتائیں گے کہ عمر ایوب صاحب نے خط بھی لکھا اور جن خدشات کا اظہار ہم نے کیا تھا وہ خدشات بعد میں پورے بھی ہوئے. عدالتوں میں ہم نے بھی دیکھا, صحافیوں نے بھی دیکھا, وکلا نے بھی دیکھا اور عام سائلین نے تو بھگتا. تو اس سے متعلق انہوں نے خطوط لکھے. تو اب یہ جو 21 اگست کی ٹائم لائن آپ بتا رہی ہیں نا, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے عمران خان کے مقدمات 9 مئی کے, وہ اس ٹائم لائن میں مکمل نہیں ہو سکتے. چاہے آپ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایک تاریخ رقم کی گئی, راتوں رات ٹرائل کر کے پبلک جو سرکاری وکیل ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کو دے کے اور رات کو 2 بجے تک, ایک جج صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں فیصلہ سنانے کے فوراً بعد ہسپتال جا پہنچے تھے. وہ اتنی ان کی طبیعت خراب تھی لیکن انہوں نے فیصلہ سنایا تھا. تو اب مجھے یہ لگتا ہے, اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں, کہ جس طرح سے تب یہ ایک ٹائم لائن آئی تھی نا, اب اس مقدمے میں ٹائم لائن ایکسٹینڈ بھی ہو جائے گی. میں آپ کی اس پریپوزیشن کے ساتھ اگری نہیں کرتی. میں نے اسی لیے آپ سے تھوڑی اجازت مانگنے کی استدعا کی تھی, ورنہ آپ تو بیچ میں ہی بول دیتے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کا جو مقدمہ مرکزی کیس ہے نا ان کے اوپر, وہ GHQ حملہ کیس ہے جو اڈیالہ جیل میں پچھلے 4-5 مہینے سے زیر سماعت ہی نہیں آیا. اس میں کوئی 150 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور مرکزی لیڈرشپ ہے اور PTI کی تمام مرکزی لیڈرشپ ہے. اس مقدمے کا جو ٹرائل ہے نا وہ کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہے اور اس میں جرا اور کراس کویشننگ وغیرہ جو ہے وہ کراس ایگزامینیشن وغیرہ. آخری سماعت اس کی کب ہوئی تھی؟ غالباً جنوری میں ہوئی تھی. نہیں, اس کے بعد عید سے پہلے ایک سماعت ہوئی تھی لیکن جون میں ایک سماعت مختصر ہوئی, جس میں وہ جو ایک خاتون پولیس افسر تھی وہ پیش نہیں ہوئی تھی, جج صاحب نے انہیں کوئی نوٹس جاری کیا تھا. بالکل, اس کے بعد سماعت نہیں ہوئی. ان 8 مقدمات میں لیکن میں پھر سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. عمران خان کے اوپر مقدمات براہ راست جتنے ہیں نا, عمران خان کی جتنی مرکزی لیڈرشپ ان کے ساتھ نومینیٹڈ, آپ کو پتہ ہے, آپ کے پاس تو وقت نہیں ہوگا, آپ تو ٹریول کر رہے تھے. 9 مئی کے جو ابھی تک 2 فیصلے آئے ہیں, ٹریول بھی کرنا چاہیے لیکن وہ فیصلے بھی پڑھنے چاہیے جب آپ واپس آ چکے ہوں 4 دن سے. تو 9 مئی کے جو دونوں فیصلے آئے ہیں نا, ان دونوں فیصلوں کے اندر عمران خان کے خلاف جو گواہ تھے نا, وہ حسان افضل نام ہے ان کا, وہ میز کے نیچے بھی تھے, وہ اس دن چھٹی پر بھی تھے, وہ ہر جگہ تھے, بیس بھی بدلا ہوا تھا, وہ PTI کے ورکر بھی تھے, وہ PTI کی کور کمیٹی میٹنگ میں بھی تھے. آپ رک جائیں, ان کے بیان کے اوپر کیا معلوم انہوں نے عمران خان کا ہی بیس بدل لیا ہو, اور وہ اپنے لوگوں کو, اگر تو حقیقت ہے تو پھر انہوں نے عمران خان کا بیس بدلاؤ اور ان تمام PTI کے لوگوں کو عمران خان بن کے ریاست کے خلاف بھڑکایا. وہ پولیس اہلکار بہرحال ان کو تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے بہت اچھے طریقے سے ڈسٹروائے کیا. لیکن آپ کو پتہ ہے دونوں جج صاحبان جو انسداد دہشت گردی عدالت لاہور اور سرگودا کے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے وکلا وہ جو گواہ ہے نا اس کے بیان میں ڈنٹ ثابت کرنے میں بالکل بھی کامیاب نہیں ہوئے. تو بہرحال جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی لیڈرشپ کو جو سزائیں ہوئی ہیں, جن کو الیکشن کمیشن نے کل پرومپٹلی وداؤٹ اینی نوٹس نااہل بھی کر دیا ہے, ان تمام تر کو نااہل کرنے میں, ان تمام تر کو سزائیں دینے کے پیچھے جو وجہ ہے نا, وہ عمران خان کے خلاف وہ مرکزی گواہ ہے اور اس میں مینشن کیا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کی منصوبہ سازی تھی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دن میں ٹرائل مکمل ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن یہ جو 8 مقدمات ہیں نا 9 مئی کے ضمانتوں کے, اس کا ٹرائل بھی تو ہونا ہے, اس کا ٹرائل کنکلوڈ ہونا ہے. چل رہا ہے تو چل رہا ہے. یہاں پہ اگر وہاں پہ ٹرائل چل رہا ہے تو اس میں عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد کرنا, جرا کرنا, 342 کا غالباً سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ ریکارڈ کرنا. دیکھیے ڈیو پروسیس کو ابیوز کیا جا رہا ہے, ڈیو پروسیس پورا تو ہوگا نا, وہ ایک دکھاوے کے لیے کاروائی تو پوری ہوگی. تو مجھے یہ لگتا ہے اب ہمارا عدالتی نظام اس ایک ہرڈل سے باہر نکل چکا ہے. ڈیو پروسیس تو عدالت میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیو پروسیس ابیوز ہو رہا ہے, تو بس وہ ہو چکا. لیکن آپ اس طرح سے ٹرائل دیکھیے, اس طرح سے بھی ٹرائل نہیں ہوتا کہ ٹرائل ہو ہی نہ اور جج سزا دے دے. عمران خان کے تمام مقدمات میں ٹرائل تو ہوا. آپ کو پتہ ہے ملک احمد بچر, آپ کو پتہ ہے کہ احمد چٹھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ بلال اجاز کے کیس میں کیا ہوا. سرگودا کے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج صاحب نے فرمایا کہ ان تینوں کے حد تک تو میں ان کو ویسے ہی ڈسچارج کر دوں گا, ان کی حد تک تو میں سن ہی نہیں رہا.
ان کی حد تک ٹرائل نہیں ہوا, انہیں سزائیں 10 سال کی ہوئی ہیں. اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں, آپ تھوڑا سا پڑھ لیتے تو آپ مجھ سے آج اتفاق کر رہے ہوتے. میں ریزننگ کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہی ہوں, ٹرائل کے بغیر سزا ہوئی ہے. ان کے بارے میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جو سرگودا کے جج ہیں, انہوں نے کہا کہ ان تینوں کی حد تک تو مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے وکلا پیش ہوئے نا, انہوں نے کہا ہمیں بھی سنو, انہوں نے کہا نہیں ضرورت ہی نہیں ہے ان کو, تو میں ڈسچارج کروں گا. یہ ہر جگہ تو نہیں ہو سکتے تھے, یہ سرگودا میں بھی تھے, یہ میاں والی میں بھی تھے, یہ لاہور میں بھی تھے. اور اسی پوائنٹ کے اوپر آپ کو پتا, اسی نقطے کے اوپر کہ شاہ محمود قریشی کیونکہ 9 مئی کو کراچی میں تھے, موجود نہیں تھے, تو ان کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بری کیا. اس ایک بریت نے تمام تر لیڈرشپ کو بری کرنا ہے, لیکن فی الحال نہیں, فی الحال وہ ٹائم نہیں چل رہا. بہرحال آج عمر ایوب صاحب نے ایک خط لکھا ہے, اور کیونکہ اب عمر ایوب کے اوپر بھی نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے, اور بتانے والے یہ بتا رہے ہیں, بلکہ جو ہمارے کچھ صحافتی حلقوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں وہ باقاعدہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بس ابھی کچھ دنوں میں پی ٹی آئی کی ساری ٹاپ لیڈرشپ الیکشن یہ اسمبلیوں سے باہر ہو جائے گی, جس کا الیکشن کمیشن نے سلسلہ بھی شروع کر دیا. اس ملک کے ججز بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں. بہرحال وہ تو بنا وہی نا, ایک ایلیٹ ہے نا اس ملک کی, عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں, تو انہی کی بات میں کر رہی ہوں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات, میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہی ہوں. اور جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں اس وقت چیف الیکشن کمشنر, وہ ان کے وہ نہیں اچھا, کل ایک انکشاف ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بے ایمان تو پہلے سے تھا, بدتمیز بھی ساتھ ہے. ظاہر ہے, میں کیا ہی کہوں, ان کی بد اخلاقی تو سامنے آئی ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے ان تمام تر حلقوں میں جہاں سے ابھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو نااہل نہیں کیا گیا, ان میں الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے. تو اس سے پہلے عمر ایوب صاحب نے ایک خط لکھا, اس خط کا متن پڑھ دیں, کوئی خبر بھی سامنے رکھ دیں ہم. دیکھیے انہوں نے کہا ہے چیف جسٹس یحییٰ خان کے اس ضمیر کو جو کہ کبھی اب جاگتا نہیں ہے, چیف جسٹس بننے سے پہلے وہ سلا دیا گیا تھا. کرتا تو ہوگا, انسان ہے, انسان کے اندر روح ہے اور ضمیر ہے, وہ جو سنا مر جاتے ہیں کچھ لوگوں کا. میں کہہ رہا ہوں نا, سلا دیا گیا تھا. یہ پھر فار دا ٹائم بینگس ہوتا ہے یہ ضمیر, جب آپ ایک بڑے عہدے پہ آ کے کمپرومائز کر کے آتے ہیں, پھر آپ کے آخری ایام میں اللہ سب کو زندگی دے, موت سے پہلے پھر آپ کتابیں لکھتے ہیں, اور پھر آپ کا وہ ضمیر جو ہے وہ جاگ بھی جاتا ہے. یہ پاکستان میں ایک روایت رہی ہے. تو بہرحال انہوں نے جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ عدالتی عمل میں سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. انسداد دہشت گردی عدالتیں 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے, انسداد دہشت گردی عدالتوں میں غیر معمولی رفتار اور غیر روایتی طریقے سے, یعنی صبح سے رات گئے تک سماعتیں ہو رہی ہیں. انصاف کو جلد بازی, دباؤ اور تھکن کے نتیجے میں دفن کیا جا رہا ہے. ملزمان کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں, اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا حق نہیں دیا جا رہا, زبردستی ریاستی وکیل مقرر کیے جا رہے ہیں, شفاف ٹرائل کی عدم موجودگی ہے, میڈیا اور عوام کو ٹرائل تک رسائی نہیں دی جا رہی, خفیہ سماعتیں اور انصاف کو خفیہ سماعتیں جو ہیں وہ اس انصاف کی شفافیت کو مشکوک بنا رہی ہیں. ساتھ انہوں نے کچھ عدالتی نظائر پیش کیے جو کہ فیئر ٹرائل کے حوالے سے ہیں, لیکن چونکہ اب چیف جسٹس یحییٰ خان جو ہیں وہ فیئر ٹرائل یا ان جو پریسیڈنٹس ہیں عدالتی نظائر, ان کے نتیجے میں تو چیف جسٹس بنے نہیں, ان سے وہ آگے بڑھ چکے ہیں. وہ آئین پاکستان سے بھی بہت آگے بڑھ چکے ہیں. بہرحال اس کے آگے وہ خط کے اندر لکھتے ہیں کہ پروسیکیوشن اور پولیس کی مبینہ بدنیتی, جھوٹے مقدمات اور زبردستی اعترافات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. اپوزیشن کے خلاف چن چن کر کارروائیاں کی جا رہی ہیں. پولیس رپورٹس کے اندر جو عدالتوں میں پیش کی جا رہی ہیں 9 مئی کے مقدمات میں, ان میں واضح تضادات ہیں. اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فوری عدالتی مداخلت کی جائے, مقدمات میں منصفانہ سماعت اور طریقہ کار کی مکمل پاسداری یقینی بنائی جائے. یہ چیف جسٹس جناب یحییٰ خان سے عمر ایوب صاحب مطالبہ کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ مطالبہ نمبر ان کا 2 ہے عمر ایوب کا چیف جسٹس جناب یحییٰ خان سے کہ عدالتوں کو معمول کے اوقات میں سماعتوں کا پابند کیا جائے, ملزمان کو اپنی مرضی کا وکیل رکھنے کی اجازت دی جائے, میڈیا کی رپورٹنگ کی اجازت دے کر شفافیت بحال کی جائے, پولیس اور پروسیکیوشن کی بدنیتی پر عدالتی تحقیقات کی جائے, مشتبہ جو حالات ہیں ان میں مکمل ہونے والے مقدمات کا اثر نو جائزہ لیا جائے. اور آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو آئین کا محافظ اور عدلیہ کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے فوری اقدام کرنے کی اپیل کر رہے ہیں. عوامی اعتماد, عدلیہ کی ساکھ اور آئینی اصولوں کے تحفظ کا مطالبہ بھی عمر ایوب نے چیف جسٹس سے کیا ہے. وسیم ویسے تو عمر ایوب کے سارے مطالبات عجیب ہے, لیکن ایک مطالبہ جو انہوں نے کیا اس کا جواب چیف جسٹس آلریڈی دے چکے ہیں. کیسے؟ جو انہوں نے کہا نا کہ عدلیہ کو ان کے مخصوص ایام میں مخصوص اوقات میں کام کرنے کی ہدایت کی جائے, یقینی بنایا جائے. اس پر تو چیف جسٹس فواد چودھری کیس میں کہہ چکے ہیں شکر کریں عدالتیں رات گئے تک کام کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ عمر ایوب نے اس خط کے اندر یہ بھی کہا ہے نا کہ ممکن ہے کہ انہوں نے تب جو ہے وہ فوجی عدالتوں کی بات کی ہو کہ کام کر رہی ہیں. بہرحال ساری انسداد دہشت گردی عدالتوں اور فوجی عدالتوں میں اب کیا فرق رہ گیا؟ آپ کے ملک میں اب فوجی عدالتیں کام کر تو رہی ہیں نا, تو یہاں پہ وہ شعر بڑا فٹ آتا ہے کہ یہ انہیں خط لکھ رہے ہیں جو خود اس طرح کے ٹرائل کی ڈیڈ لائن دے چکے ہیں. یعنی وہ جس طرح سے وہ ایک شعر ہے امیر تک امیر کا کہ وہ جس کے سبب بیمار ہوئے اسی اتھار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سوال ہے نا, کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ چیف جسٹس یحییٰ خان کے فیصلے کی وجہ سے. اس سے پہلے بھی یہی ہو رہا تھا.
اس سے پہلے اس طرح کی ڈائریکشنز تو نہیں. چیف جسٹس نے تو اپنا دامن بچایا کہ وہ ہر مقدمہ جو ہے وہ ان کے سامنے آتا جا رہا تھا. ویسے بہرحال 9 مئی سے متعلق مقدمات میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس ہفتے بھی مزید فیصلے آ سکتے ہیں کیونکہ چیف جسٹس کی جو دی گئی ڈیڈ لائن ہے 21 اگست تک کی وہ بنتی ہے, کم و بیش جو 120 دن انہوں نے دیے تھے 8 اپریل 2025 کو. تو اب وہ جو 4 ماہ ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے. ان 4 ماہ کے مکمل ہونے پر تمام تر انسداد دہشت گردی عدالتوں نے فیصلے دینے ہیں, ورنہ اس کے بعد ان کو نیا جو ہے وہ مسئلہ ہو سکتا ہے. چیف جسٹس نے تو یہ بھی انکشاف کیا تھا فواد چودھری کیس میں کہ وہ خود جو انسداد دہشت گردی عدالت کے ججز ہیں ان کو کالز کر کے باقاعدہ جو ہے وہ بات چیت بھی کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ابھی تک جس تیزی سے ٹرائل ہو رہے ہیں نا, اسی طرح ہائی کورٹ میں لمبی تان کے سوچ ہیں پی ٹی آئی والے, ان کی اپیلیں نہیں لگنی. عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ یا جتنے بھی ٹرائل ہوئے کس سپیڈ سے ہوئے, گزشتہ 6 ماہ سے ایک سماعت نہیں ہو رہی اسلام آباد ہائی کورٹ. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ جو بینچ ہے جو عمران خان کی اپیلوں پر سماعت کرتا ہے وہ اویلیبل نہیں تھا وسیم. اور پھر پتہ ہے کیا ہوا کل بیریا ٹاؤن کے مقدمے میں, کیونکہ اب ریاست جو ہے وہ ملک ریاض کے کبھی ساتھ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کبھی خلاف جا کے کھڑی ہو جاتی ہے. اشرافیہ کے لیے ہے نا سب کچھ, ملک ریاض بھی اس اشرافیہ کا حصہ ہے. گو کہ اب ان سے ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے. ایگزیکٹلی اب جو ہے وہ ملک ریاض کے اوپر ایک مرتبہ پھر کریک ڈاؤن چل رہا ہے, اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں اب یہ ہوا کہ گزشتہ روز ان کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ وہی بینچ جو عمران خان کی اپیلیں سن رہا ہے یعنی جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف, وہ بیٹھے بھی, انہوں نے سماعتیں بھی کی, لیکن اس کے بعد اب وہ عمران خان کے مقدمے کے لیے بالکل بھی اویلیبل نہیں ہے. تو اگر ان میں سے کوئی اویلیبل ہونا بھی چاہے تو ہو بھی نہیں سکتا. تو بہرحال یہ کمٹ کر کے یہ معذب الفاظ یہ وہ کمٹ کر کے ہی نہیں آئے. لیکن عمر ایوب صاحب نے چیف جسٹس جناب ایک دلچسپ بات ہوئی, خادم سومرو صاحب ہیں سندھ ہائی کورٹ سے ہیں جی, آج کمرہ عدالت میں کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کا رپورٹ کر رہا تھا, تو ان کے جو نائب قاصد تھے وہ کہیں کمرہ عدالت میں کھڑے تھے. ہاں جی, وہ ان سے پوچھتے ہیں ہاں جی آپ بتائیں آپ کس کیس میں آئے ہیں. یعنی ان کو اپنا نائب قاصد بھی بھول گیا, ہو سکتا ہے ابھی نئے لگے ہو نا, آپ ججز کو مارجن دیا کریں, وہ انسان ہے. بہرحال چیف جسٹس جناب یحییٰ خان کو خط لکھا گیا 9 مئی سے متعلق جھنجھوڑنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی ہے, لیکن ان کے ارد گرد جو سپریم کورٹ اب پوری کی پوری قائم ہے وہ بتاتی ہے کہ جہاں کہیں چیف جسٹس جناب یحییٰ خان کو کسی معاملے کسی مدعے کے اوپر کنسرن شو کرنے کا کہا جائے وہاں پر وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. کام تو بہت کر رہے ہیں. آخر میں آپ کو بتا دوں سپریم کورٹ جو ہے نا وہ عملاً اب ایک چھاونی میں تبدیل ہو چکی ہے. چھاونی جہاں ایک فٹ سٹیپ پہ نظر رکھی جاتی ہے. کیوں آپ وہاں پہ رپورٹ کرنے جاتے ہیں, آپ کے پیچھے بندے لگ جاتے ہیں؟ بندے تو ویسے بھی پہلے بہت ہیں جو نظر نہیں آتے, وہ سپریم جو کئی ہر جگہ ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی خیر موجود ہیں, لیکن کوئی کیس کی سماعت ہو آئینی بینچ کوئی سماعت کرے اسپیشل پروٹوکول لگتا ہے. ویسے آج عمران خان کے مقدموں کی سماعت تھی 8 مقدمات کی, تو ان 8 مقدمات کے اندر جہاں وہ سماعت جو ہے وہ اٹھا کر وداؤٹ اینی ریزن انہوں نے ایڈجرن کر دی 21 تک 12 تک سلمان صفدر صاحب اویلیبل نہیں تھے. میں انٹر ہوئی سپریم کورٹ میں حیران ہوں, باہر نا باقاعدہ بار لگی ہوئی ہے, بار کے اندر بہت زیادہ پولیس فورس ہے. آپ کبھی ہم کمرہ عدالت 3-4 اس سے پہلے وہاں پہ بیٹھتے بھی رہے ہیں, رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں. اب بیپرز آتا تھا تو ہم تھوڑا سا آگے بھی چلے جاتے تھے, وہ جہاں ساری ایڈمن برانچ ہے. اب آپ وہاں پہ بھی جائیں گے تو آپ کو روک لیا جائے گا. صحیح ہے نا, کوئی کسی عدالت کے کوئی پروٹوکول ہوتے ہیں. بہرحال وسیم کے مطابق اب سپریم کورٹ چھاونی بن چکی ہے, اور اس چھاونی سے عمر ایوب صاحب جو ہے وہ انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں. مجھے اور وسیم ملک کو فی الوقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے.